अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फैयाज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत अब और नहीं पार्ट 18। ये मत वो जज़्र दुनिया खेल है सांप और सीढ़ी का, यहाँ से और आगे इख्तियार जा नहीं सकता। घोंसले में शोर बढ़ गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अच्छे मौसम ने उन पर ही अपना असर डाला है। चहचहाहट से फिज़ा की मौसीकी में इजाफा हुआ था। कमरे में सब रंग ही तब्दील हुए थे। पाकीज़ा तस्कीन की गोद में सर रख कर सिकुड़ रही थी। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कभी नहीं बताया, मुझे इस काबिल नहीं समझा। तुमने भी तो कभी कुछ नहीं पूछा पाकीज़ा। मैंने जब जब तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ कहना चाहा, तुमने मुझे अपना दुश्मन समझा। फूफू ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं गलत थी फूफू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। आप जो कहती थी मेरे भले के लिए कहती थी। मैंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पता है फूफू। वो भी मुझे छोड़ गया है। पाकिज़ा की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। बीमार फूफी को वो तफसीलात नहीं बता सकती थी, लेकिन कम अज़ कम दिल का बोझ तो हल्का कर ही सकती थी। दिल आज भी इतना ही नादान था कि इतनी ज़रा सी बात पर हल्का हो जाता था। गैरों से जब इल्तिफ़ात बढ़ती है तो अपने सगे रिश्ते भूल जाते हैं। गैर जब छूट जाए तो दोबारा कभी पहले की तरह नहीं हो सकते। छोटी सी गलतियां गैरों के मामले में गुनाह बन जाती हैं। अपनों से लाख शिकायतें हो, बस एक दफ़ा गले लगने की देर है, वापस राब्ते बहाल हो जाते हैं। अपना खून अपना ही होता है। ज़रा सी काट छाट करो तो पौधे ताज़ा हो जाते हैं। नहीं मेरी जान, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत अरसा खुद तरसी में गुजारा। मुझे लगा कि जितने जुल्म मुझ पर हुए हैं शायद इस दुनिया में किसी पर नहीं हुए। गुज़रते वक्त और तुम्हारी बातों ने एहसास दिलाया कि अगर मैं दुनिया से यूं ही चली गई तो मैंने अपने आने का मकसद भी पूरा नहीं किया। अपने से जुड़े रिश्तों से भी मैंने मोहब्बत व अपनायत का सिलसिला कायम नहीं रख सकी, बस शिकवे शिकायतें करती रही। मैंने तुम्हारा अज़म बहुत बुलंद देखा था। मैंने जब औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे कंधे से कंधा मिलाओ। तुम्हारी अपनी मसरूफ़ियात तुम्हें मुझसे दूर करती गई। तुम उस वक्त कोई बात सुनने पर आमादा ही नहीं थी। अगर सुनती तो जान जाती कि मेरी आसूदगी की वजह दूसरों की तकालीफ दूर करना है। मैं किसी एक औरत का मसला हल करती तो मेरा इत्मीनान मज़ीद बढ़ जाता। दिन रात की मेहनत रायगा नहीं गई। मेरे इदारे को हुकूमत ने भी रजिस्टर कर लिया और मज़ीद 2 इमारतें बनाने के लिए माउनत भी कर दी। इस वक्त 3 इदारे मेरे ज़ेरे साया चल रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अब ये सब तुम देखो। मैं तो पल दो पल की मेहमान हूँ। फूफू की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। पाकिज़ा ने उठकर उनके गाल साफ किए और गले से लगा लिया। ऐसे नहीं कहे फूफू, मेरा आपके अलावा कौन है। आप न रहे तो मेरा क्या होगा। आपको अभी बहुत जीना है। अभी मुझे आपकी खिदमत करनी है। जो आप चाहेंगी फलाही इदारे के हवाले से वही होगा। तस्कीन के गले लगी पाकिज़ा को एहसास हुआ कि वक्त कितनी तेज़ी से आगे बढ़ गया है। तस्कीन कमज़ोर हो गई थी और पाकिज़ा की गिरफ्त मजबूत हो गई थी। मेरा वो दुख जो अल्लाह जी ने मुझे रुसवा करने के लिए दिया, मैं उसे बदनामी का ज़रिया नहीं बनाऊंगी। अगर अल्लाह जी ने पर्दा रखा है तो मैं पर्दा चाक नहीं करूंगी। मैं फूफू को आफताब से मुताल्लिक एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं बताऊंगी। पाकिज़ा ने पक्का इरादा कर लिया था। उसकी सोचों का समंदर वसी होता जा रहा था। अपने कमरे में आकर वो खुद कलामी कर रही थी। मैंने इससे अलग होकर भी उस अल्लाह को नहीं छोड़ा। हाँ, मैं थोड़ा सा डगमगाई थी। हाँ, मेरे कदम लड़खड़ाए थे। जितनी मजबूती से मैंने अल्लाह की रस्सी पहले थाम रखी थी, उतनी ताकत मेरे हाथों में नहीं रही थी। टूटा फूटा सा ताल्लुक बन गया था, लेकिन मैंने उस ताल्लुक को कभी माजी ना बनने दिया। हमेशा अपने हाल में रखा। रोई तब भी अल्लाह को याद किया। गुनाह किया उससे दूर नहीं हो गई। उसी की बारगाह में सर रखा और अपने दिल का इकरार मांगा। मैं ज़िद्दी बच्चा बन गई। आपने वो नहीं दिया तो करार तो देता। करार कहाँ मिलना था। फिर आजमाइश आ गई, एक और आजमाइश, एक बड़ी आजमाइश। करीब था कि शैतान मुझे मायूस कर देता और मैं अंधेरों में भटकती फिरती, लेकिन मुझे उसी अंधेरों में से रोशनी तलाशनी थी।
میں حبس زدہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی اور مجھے زندگی کی کوکھ سے تازہ ہوا ملی۔ وہ بہت چھوٹا سا اشارہ تھا، موم بتی کی روشنی سا چھوٹا سا اشارہ۔ میں نے موم بتی کی روشنی کو اپنا سورج بنایا اور پھر سورج کے رب سے اپنا قرار مانگا۔ شاید میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور میرے اللہ، میرے پیارے اللہ جی، کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تو نہیں آزماتے نا۔ بس جیو یا مرو، اللہ جی سے اپنا ذاتی رشتہ قائم رکھو۔ یقین جانو یہ رشتہ ہی زندگی ہے، یہ رشتہ ہی زندگی کا اصل ہے۔ یہ رشتہ کہیں بھی نماز کی طرح فرض نہیں کیا گیا، لیکن یہ کسی بھی فرض سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ جی سے راز و نیاز کرتے رہو، اپنے دل کی باتیں اچھی بری سب کہتے رہو۔ جس طرح خود سے خود کو چھپا نہیں سکتے، اللہ جی سے بھی نہ چھپاؤ، وہ پھر تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالیں گے۔ یہ ان کا وعدہ ہے۔ انہوں نے قرآن میں فرمایا ہے، محبت جب یک طرفہ ہو جائے اور دوسری طرف سے کوشش نام کی کوئی چڑیا اپنے پر نہ پھڑپھڑائے تو محبت مردہ چڑیا کی طرح اپنی منڈیر پر پڑی رہتی ہے۔ ہوائے لاکھ اس کی بے حرمتی کرے، ذلت کا احساس بے شک ہوتا رہے، لیکن یقین جانے نفس نہیں چلتی، دل واقعی مردہ ہو جاتا ہے اور کوئی خواہش نہیں کرتا۔ محبت پہلے دوسرے فریق کے ہاتھ چھڑانے پر حیرت زدہ ہوتی ہے اور پھر یک طرفہ ہو کر مردہ ہو جاتی ہے۔ جب چیل کوے نوچنے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر آہ نہیں نکلتی۔ اگر آپ بھی تنہا کوشش کر رہے ہیں تو یقین جانیں یہ مقام ضرور آئے گا کہ دل مردہ ہو جائے گا۔ پاکیزہ کا دل مردہ ہو گیا تھا، یہ بھی پاکیزہ نے نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے محبت نہیں کی تھی۔ پہلے محبت خود ہوئی تھی اور اب دل کی موت بھی خود ہی ہوئی تھی۔ محبت ایسا پودا ہے جو تب بھی سبز رہتا ہے کہ جب موسم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا رشتہ ہے اگر پیروں میں لرزش ہو تو یہ محرم نہیں ہوتا۔ آفتاب تاحال پاکیزہ سے ملنے پر مسر تھا۔ پاکیزہ تسکین کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ جب تک تسکین کو سمیٹنے والا کوئی اپنا نہیں تھا، وہ مضبوطی سے زمین پر قدم گاڑے کھڑی رہی، لیکن جیسے ہی کاندھا ملا وہ ختم ہونے لگی۔ دیمک تو کب کی لگ چکی تھی، لکڑیاں بھربھرانے لگی، وہ کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ پاکیزہ بالکل بدل گئی تھی، سر سے پیر تک۔ اپنا ٹینس فریز کر دیا تھا، سارا دن تسکین کی خدمت گزاری میں لگی رہتی۔ برسوں کی دھند دنوں میں چھٹ گئی تھی۔ تسکین کی آنکھوں میں ممنونیت جھلکنے لگی تھی۔ پاکیزہ کی انست بڑھتی جا رہی تھی۔ کیمو تھراپی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا، بال تقریباً آدھے رہ گئے تھے۔ فلاحی ادارہ دوسروں کے رحم و کرم پر تھا، پاکیزہ کو آخری کیل ٹھوکنا تھی۔ وہ تسکین کو دوا دے کر اپنی الماری کھولے کھڑی تھی۔ یہ گھڑیاں جو صرف ایک شخص کے کہنے پر پہنی تھی، موتیوں کی مالا جس کے شایہ نشان کبھی کوئی سوٹ ہی نہیں لگا، اپنی اور اس کے نام کی چینز دونوں ایک دوسرے میں بری طرح الجھی ہوئی پڑی تھی۔ پاکیزہ نے مشکل الگ کی۔ گلاب کی کلیاں جنہیں باقاعدہ دھوپ میں خشک کر کے کتابوں میں رکھا گیا تھا، بہت خوبصورت سی شال جس کے رنگ پھیکے نہیں پڑے تھے، ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر رکھی گئی پہلی تنخواہ۔ پاکیزہ کا ضبط جواب دے رہا تھا، وہ ٹٹول کر سب چیزیں شاپر میں ڈال رہی تھی، کوئی اس کے مردہ دل کو بری طرح نوچ رہا تھا۔ آفتاب، میں نے تم سے ملنا ہے، اس نے فون کر کے پہلی بات ہی یہی کہی تھی۔ زہ نصیب، کوئی فلیٹ دیکھوں یا کوئی کمرہ؟ اس کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ اس دفعہ کسی ریسٹورنٹ میں ملو، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ وہ پرواہ کرنے والی نہ رہی تھی۔ ریسٹورنٹس کا بل بھرنے کی میری جیب اجازت نہیں دیتی میڈم۔ غربت ایک دفعہ پھر خردرو ہو کر پودے کی طرح اگائی تھی۔ بل تم نے نہیں دینا، میں نے دینا ہے۔ شام تک میں ریسٹورنٹ کا نام بھیجتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے فون رکھ چکی تھی۔ کوئی سلام نہیں، کوئی اللہ حافظ نہیں۔ رشتے کیسے بدل جاتے ہیں، انسانوں کی طرح، ان کے رویوں کی طرح۔ سلامتی وہ اس شخص کی چاہ نہیں سکتی تھی اور رحیم اللہ کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسا شخص تھا، کل تک سب کچھ تھا
اور آج سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے۔ شام 4 بجے اس نے آفتاب کو ریسٹورنٹ کا نام اور ملنے کا وقت 6 بجے کا بھیجا تو ایک عالی شان ریسٹورنٹ کا نام دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ عرصہ ہوا فاصلے مٹانے کے لیے وہ تنہائی میں ملنے لگ گئے تھے۔ آفتاب کو شاید اس سے اتنی اچھی جگہ کا نام سننے کی بھی امید نہیں تھی۔ وہ کب سے اس کے پر قطر کر اسے مینڈکی بنا چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھی۔ پیراہن غم سیا ہے کس نے، خوابوں کو کفن دیا ہے کس نے، جب گھر میں رکھی ہوئی ہو میت پھر جشن بپا کیا ہے کس نے۔ پاکیزہ نے سرمئی رنگ کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور ساتھ کالر والی سفید کرتا۔ ٹراؤزر کے ہم رنگ بٹن کرتے پر اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ دوپٹہ کندھوں سے بار بار پھسل رہا تھا۔ بالوں کو سیدھا کر کے کچھ لٹیں آگے سے اٹھا کر پیچھے ایک پن میں کیچ کر لی تھی۔ آنکھیں کھول کر ٹھنڈے پانی کے ڈھیر چھینٹیں ماری تھی۔ چہرہ کافی حد تک نکھر گیا تھا۔ سن بلاک چہرے پر لگا کر اس نے ہاتھوں کو بھی موئسچرائز کیا۔ خوبصورت پلکوں کو مسکارا سے مزید جاذب نظر بنایا۔ باریک سا آئی لائنرز آنکھوں کو نمایاں کرنے کے لیے لگایا اور کاجل کی دبیز تہہ آنکھوں کے اندر بٹھائی۔ اب وہ چاہتی بھی تو رو نہیں سکتی تھی۔ ہلکے گلابی سے رنگ کا بلش آن لگا کر ہونٹوں پر شہد کی ایک تہہ جما لی۔ اب چمک باقی رہنی تھی۔ وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ ہاتھوں میں سن گلاسز بھی اٹھا لیے۔ چال میں ایسا اعتماد تھا جو بچپن میں اسٹیج پر جا کر پہلا انعام وصول کرتے وقت آتا تھا۔ 6:15 کے قریب آفتاب کا پیغام آیا تو وہ ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے پیغام کا جواب نہیں دیا۔ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی تو اس نے پیسے دے کر ٹیکسی والے کو فارغ کیا۔ دوپٹے کو کندھے پر پن لگا چکی تھی۔ پارکنگ میں آفتاب کی گاڑی کو دیکھا تو سن گلاسز اتار لی۔ وہ پاکیزہ کو اس حال میں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ عرصے بعد اس کی کلائی گھڑی کی قید سے آزاد تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، آفتاب نے بڑے محتاط انداز میں تعریف کی۔ میں ہمیشہ سے اچھی ہی لگتی آئی ہوں۔ اس نے عرصے بعد حق سمجھ کر تعریف وصول کی تھی۔ آج کیسے مجھے کھانا کھلانے کی یاد آئی؟ آرڈر دینے کے بعد اس نے بہت ہلکے پھلکے لمحے میں پاکیزہ سے پوچھا، ایسے جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تلخی آئی ہی نہ ہو۔ کھانا کھلانے کی یاد تو نہیں آئی۔ اتنے پیسے میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں دوسروں پر اڑاتی پھروں۔ میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ محبت کو ٹھکرا کر چہرے پر پھٹکار پڑتی ہے یا نہیں۔ وہ دانستہ طور پر نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اور تمہیں پتہ چلا ہوگا محبت ٹھکرا کر بندہ حسین ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ پاکیزہ، میں نے جتنی بچیاں چھوڑی ہیں وہ بعد میں اور بھی پیاری ہو گئی ہے۔ آفتاب نے مذاق اڑایا تھا۔ تمہارا یہ یقین تو میں کبھی نہیں توڑوں گی۔ تمہارا یقین سلامت رہے گا کہ تمہارا منحوس سایہ دور ہونے کے بعد خوبصورتی واقعی بڑھ جاتی ہے۔ پاکیزہ نے ہنستے ہوئے اسی پر چوٹ کی۔ یہ بکواس کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ اپنے بارے میں وہ ایک بھی لفظ کیسے سن سکتا تھا؟ ٹیک اٹ ایزی آفتاب نور، ٹیک اٹ ایزی۔ میں نے تو بس تمہیں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لیے بلایا ہے۔ اس نے شاپر تھوڑا سا آفتاب کی طرف سرکایا۔ مہنگے ہوٹل کا ماحول پاکیزہ کو جرأت دے رہا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ آفتاب کو تجسس ہوا۔ تمہارے دیے ہوئے جھوٹے گفٹ۔ تمہارے سارے جواب پاکیزہ کی زبان کے نوک پر تھے۔ آرڈر پر آئے چاولوں کو پاکیزہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کانٹے سے شامی کباب کھا رہی تھی۔ تم سب استعمال کر چکی ہو، میرے کس کام کے؟ میں کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا استعمال کی ہوئی چیزیں، آفتاب نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل چاول کھا رہا تھا۔ استعمال ہوا انسان، استعمال ہوئے جذبات دے سکتے ہو تو استعمال ہوئی چیزیں کیوں نہیں دے سکتے؟ اینی ویز میری طرف سے کچرے میں پھینک دو، یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے۔ پاکیزہ نظر بچا کر نظر چرا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ آفتاب کو اتنا یقین پاکیزہ کی بے لوث محبت نہیں بخشا تھا۔ تم مجھے بھولو یا نہ بھولو، میں تمہیں یاد نہیں کروں گی، خود سے تو کبھی بھی یاد نہیں کروں گی۔ پاکیزہ کا خود پر تھوڑا سا ہی صحیح اعتبار ابھی باقی تھا۔ اگر خواب میں آ گیا تو؟ وہ چمچ روک کر پاکیزہ کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ برے خواب تو روز آتے ہی رہتے ہیں، پاکیزہ نے کولڈ ڈرنک کی سپ لیتے ہوئے کہا۔ کب ملو گی؟ وہ آنکھ مار کر بولا تھا۔ خباثت کے اظہار کے بغیر رہا نہیں جا رہا تھا۔ یہ اور بات کی خباثت
یہ خباثت اس خوبصورت چہرے پر بالکل بھلی نہیں لگ رہی تھی۔ کبھی نہیں، پاکیزہ نے ٹیشو سے ہونٹوں کو نزاکت سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیوں بڑی بڑی باتیں کرتی ہو جبکہ جانتی ہو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی؟ محبت کا یقین ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا۔ اب رہ سکتی ہوں، پاکیزہ نے پھن اٹھائے سانپ کو کچلنا چاہا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ عزت پیاری نہیں رہی؟ مشہور ہونا چاہتی ہو؟ انداز انتہائی استہزائیہ تھا۔ چلو تم مشہور کر کے بھی دیکھ لو، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے آخری دفعہ مل رہی ہوں۔ وہ کان پر جو کو رینگنے نہ دے رہی تھی۔ شادی تو نہیں کر رہی؟ وہ مکمل طور پر متوجہ تھا۔ ابھی تو نہیں، مگر ضرور کروں گی جیسے ہی کوئی انسان ملا جس کا تن نہیں من پیارا ہو۔ اس نے بھی مکمل توجہ سے جواب دیا۔ یعنی اب تمہیں لنگور چاہیے؟ میرے جیسے خوبصورت آدمی کے ساتھ رہ کر اب تم کسی عام سے لڑکے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکو گی؟ پاکیزہ کے کانوں میں گول بالیوں کو دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اسے یہ بالیاں بالکل نہیں پسند تھی۔ آفتاب تم سے عام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے خاص کوئی ہوگا نہیں جس کا نام میں اپنے نام کے ساتھ جوڑوں گی۔ پاکیزہ نے انگلی سے بالی کو خصوصی طور پر چھوا۔ بہت بول رہی ہو، زبان کاٹ کر پھینک دوں گا، وہ پھنکارا۔ سوری ٹو سے، تمہارے ماں باپ کی دی ہوئی تربیت تو ہے نہیں کہ جسے کاٹ کر پھینکا جا سکے اور اپنی مرضی کے پرپرزے نکالے جا سکے۔ پاکیزہ نے کانٹا زور سے پلیٹ میں رکھا تھا اور آواز سے کافی لوگ متوجہ ہو گئے تھے۔ ماں باپ تک نہ آؤ، وہ مجبوراً آہستہ بولا۔ کیوں، تمہیں اجازت ہے اور مجھ پر پابندیاں ہیں؟ آفتاب، تم میری زندگی سے نکل چکے ہو۔ وہ ایک دفعہ تھی جب میں تمہارے دباؤ میں تھی، اور وہی آخری تھی، بالکل آج کی ملاقات کی طرح۔ پاکیزہ واپس نارمل ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اب اس نے فتویٰ صادر کرنا لازمی سمجھا۔ جو بھی سمجھ لو۔ پاکیزہ نے بڑے مزے سے کاندھے اچکائے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ پاکیزہ نے ثابت نوٹ بل بک میں رکھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، پاکیزہ کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے آفر کی۔ تم مجھے چھوڑ چکے ہو آفتاب، میں خود چلی جاؤں گی، ہنستے ہوئے پاکیزہ نے اس سے لاجواب کر دیا۔ وہ شاپر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ پاکیزہ قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، بالکل خاموش۔ یہ لڑکوں والی چیزیں ہوتی تو میں اپنے پاس رکھ لیتی، شاید میرے کام آ جاتی۔ وہ بے وجہ ہنس رہی تھی۔ آفتاب نے چونک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ لمحہ نہیں، پاکیزہ کی آزمائش تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ قائم رکھی اور آنکھوں میں لاپرواہی کا تاثر بھی۔ آفتاب تھوڑا سا ہل گیا۔ آؤ ٹیکسی کروا دوں؟ ایک دفعہ پھر آفر ہوئی تھی۔ میں ٹیکسی بھی خود کروا سکتی ہوں۔ گیٹ کی طرف قدم بڑھاتے پاکیزہ نے ایک ادا سے کہا، کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ چلو میں بھی کچھ کر لوں، تمہارے مطابق اگر یہ آخری ملاقات ہے تو تھوڑا سا حصہ مجھے بھی ڈالنے دو۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ شاید اس کے خیال میں کسی ملاقات کا آخری ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج کے بعد مجھے میسج کرنے کی زحمت نہ کرنا۔ بات سخت تھی مگر لہجہ نارمل تھا۔ وہ ناک سے مکھی اڑا رہی تھی۔ اور تمہارے خیال میں مجھے کون تمہیں میسج کرنے سے روکے گا؟ وہ ایک دفعہ پھر پاکیزہ کی بے وقوفی پر ہنسا۔ میرا آخری میسج؟ وہ اسے چیلنج کرتی کھڑی ٹیکسی کے قریب گئی۔ آفتاب کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ سفر پاکیزہ نے ختم کیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بہت آرام سے بیٹھی تھی، سن گلاسز ہاتھ میں رکھے، آنکھیں کھولے، پرسکون مسکراہٹ لیے یک ٹک آفتاب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے فرینڈز فار ایور کو بائے بائے فار ایور کہا تھا۔ آفتاب متحر تھا، بہت زیادہ متحر۔ جب تک پاکیزہ کی ٹیکسی آگ سے اوجھل نہیں ہوئی، پاکیزہ نے اپنی آنکھیں نہیں جھکائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی ختم نہیں ہوئی۔ آفتاب فقط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگلی سڑک پر پہنچتے ہی پاکیزہ نے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھا لیے۔ سائبر کرائم کا ڈھونڈا ہوا لنک آفتاب کو واٹس ایپ کیا۔ گھر جا کر اس نے وائس میسج بھیجا۔ میں نہیں مروں گی، میں کسی صورت کسی انسان کے لیے نہیں مروں گی۔ مرنا ہے تو تم مرو، کسی ٹرین کے نیچے جا کر سر دو، کسی پل سے جا کر کودو، تمہارے کرتوت ہیں مرنے والے۔ میں نے منہ چھپانے والا کام نہیں کیا ہے، لیکن میں نادم ہوں۔ مرنے کا مقام تو تمہارے لیے ہے جسے ندامت بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی؟ میں کوئی جوگ لے لوں گی، دنیا سے کٹ جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑی ہو کر زندگی کو تم سے بہتر جی کر دکھاؤں گی۔ میں تم سے بہتر طور پر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گی اور آنے والی مشکلات کو پچھاڑ دوں گی۔ تم ابن آدم ہو تو کیا ہوا، تمہاری ماں بنت حوا ہی ہے۔
تم ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ تم اپنی کھوکھلی دھمکیوں سے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں ثابت کر دوں گی، تم جیسے بہت ہے، میرے جیسی کوئی نہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بے وفائی کا راگ الاپتے ہوئے تمہارا نام لے لے کر اپنی زندگی ختم کر لوں گی؟ تمہاری بھول ہے، میں زندگی کو مکمل طور پر جیوں گی۔ میں گھر بھی بساؤں گی، لیکن کسی مرد کے ساتھ، ایسا مرد جو واقعی مرد ہو۔ جانتے ہو مرد کی تعریف کیا ہے؟ مرد وہ نہیں ہے جس کا نام لے کر ڈر لگے۔ مرد وہ بھی نہیں ہے جس کا تصور ہیبت ناک ہو، جس کے گرج سے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ مرد تو وہ بھی نہیں ہے جو گلی چوبارے یا گھر کے صحن میں اونچی آواز میں گالیاں بکتا اپنی جنس تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد وہ ہے جو سر ڈھانپتا ہے، جو محبت سے اپنے سارے حقوق لیتا ہے اور نرمی سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ مرد وہ ہے جس کو دیکھ کر تحفظ کا احساس ہو، جو ہر وقت عورت کو یہ احساس نہ دلائے کہ وہ بس ایک عورت ہے، بلکہ وہ عورت کے عورت ہونے پر مان کرے، اسے لمحہ لمحہ اونچائیاں سر کرنے کی ترغیب دے، اس کا ہاتھ تھام کر بے شک نہ چلائے، لیکن اگر وہ گرنے والی ہو تو اس کو ضرور تھام لے۔ مجھے اب ایسے مرد کی تلاش ہے، ایسا مرد کبھی میرے ماضی میں نہیں جھانکے گا۔ میں اسے تمہارا باپ پڑھنے کو ضرور دوں گی، وہ ایک بار دیکھے گا اور بند کر دے گا۔ ایسا مرد ملنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر تمہارے جیسے شیطان پائے جاتے ہیں تو اللہ دنیا میں فرشتے بھی اتارتا ہے۔ میں ایک مرد کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن تم کسی عورت کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گے، کیونکہ تمہاری فطرت میں ہے عورت کو عورت ہونے کا احساس دلوانا۔ تم آج ہنس رہے ہو، کل رو گے۔ میں آج خاموش ہوں، کل کہے لگاؤں گی۔ تمہاری ہنسی آج بھی جھوٹی ہے اور میرا کہا کل بھی سچا ہوگا۔ جب تم تک میرے کہوں کی گونج پہنچے گی، تم کان بند کر کے تم اونچی آواز میں چلاؤ گے، نہیں محبت اب اور نہیں، زیادہ نہیں، بس اتنا عرصہ جو میں نے انتظار میں گزارا، جو میں نے صبر کرنا سیکھنے میں گزارا، اتنا عرصہ تو تم پر بھی مشکل ہوگا۔ جب تم اس مشکل سے نکل جاؤ گے، ہاں میں مانتی ہوں کہ تم بھی نکلو گے، کیونکہ ہر انسان نے اتنا ہی بھگتنا ہے جتنا اس نے کرم کیا، اس وقت تم کسی قابل نہیں رہو گے۔ تمہاری ساری عمر محبت کا تادان ادا کرتے کرتے گزر جائے گی، تب بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ بیتے دنوں کو یاد کرو گے اور فریاد کرو گے، محبت مجھے تیرے ماتھے پر کلنک لگانے کی پاداش میں اور سزا نہ دے۔ محبت میں تیرا مجرم ہوں، لیکن مجھے یوں خوابوں میں آ کر نہ ڈرا۔ محبت واہم و وسوسوں کا لبادہ نہ اوڑھ، مجھ سے میرا سکون نہ چھین۔ محبت مجھے معاف کر دے، محبت بس کر، محبت نہیں، محبت اب اور نہیں۔ اس میں سب سے ورسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہاری آواز سننے کو میں بھی نہیں ہوں گی، تب تم جانو گے کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ تم میری محبت کے قابل نہیں تھے آفتاب، لیکن امید کرتی ہوں نفرت کے مستحق بھی نہیں ٹھہرو گے۔ اس کے باوجود بھی جو کرنا ہے کر لو۔ میں محبت کے نام پر بلیک میل مزید ہو سکتی تھی، لیکن جو عزت تک آئے اس محبت پر 100 بار لعنت۔ جاؤ، میری طرف سے آزاد ہو، جو کرنا ہے کر لو۔ میری عزت چوبارے پر لانے کی کوشش کی تو تمہاری عزت کو میں خود رسوا کروں گی۔ تمہارا معاملہ تمہارے وکیل اللہ جی کے حوالے۔ یہ پاکیزہ کا آخری میسج تھا جسے لکھتے ہوئے کاجل پھیل گیا تھا، ضبط انتہاؤں پر پہنچ چکا تھا۔ دونوں ٹک جیسے ہی سبز ہوئے، پاکیزہ نے سم موبائل سے نکال کر توڑ دی اور باہر پھینک دی۔ ماڈرن محبت کا ماڈرن انجام۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔